अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बीवी हाफ़िज़ कुरान थी और मैं खुद भी सौम सलात का पाबंद था। लेकिन एक फ़कीर मेरे बच्चों को देखकर कहता, ये जना की पैदावार नाजायज़ औलादें हैं। मुझे सख्त गुस्सा आता मगर तमाशा नहीं लगाना चाहता था। एक दिन वो फ़कीर मर गया। मैं उसका जनाजा पढ़ने गया तो उसका बेटा बोला, अब्बा आपके लिए एक ख़त छोड़ गए हैं। मैंने जो ही ख़त खोला तो होश उड़ गए। एक दिन सबने मरना है और किसी की मौत पे किसी को भी खुश होने का कोई हक नहीं होता। लेकिन ये आदमी जो आज मर गया था, उसके मरने के बाद मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था कि उसने सारी ज़िंदगी मुझे एक ऐसी बात के लिए ताना दिया जिसका कोई वजूद ही नहीं था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि हम दोनों एक दूसरे के कुछ लगते भी नहीं थे। उसका जनाजा उठ गया। मैं वहाँ से जाने लगा जब उसका बेटा मेरे पास आया और उसने कहा कि मेरे बाबा आपके लिए ख़त छोड़ के गए हैं। मैं हैरान हुआ कि यह मरने से पहले मेरे लिए ख़त क्यों छोड़ के गया। मैंने कहा, कहाँ है वो ख़त, दे दो मुझे। उसने मुझे वो ख़त दिया और घर जाते हुए रास्ते में ही मैंने वो ख़त पढ़ लिया। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने घर किस मुँह से जाऊँ, क्योंकि इसका में लिखा था कि मैं और मेरी बीवी तन्हाई में। मेरा नाम मुबीन है। मैं अपने ख़ानदान का तीसरा बेटा था। बचपन में मुझे ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई क्योंकि मुझसे बड़े दोनों भाई वालिद साहब के लाडले थे और छोटी दो बहनें माँ की आंखों का तारा थी। मैं हमेशा एक दरमियानी सी जगह पे खड़ा रहा, जहाँ ना कोई ख़ास मोहब्बत मिली ना कोई शिकवा सुनने वाला। मैं चुपचाप अपने दिन गुजारने लगा। मैट्रिक के बाद वाली साहब ने मुझे कारोबार में लगा दिया। मैंने कभी इनकार नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैंने नाफरमानी की तो घर में मेरा वजूद मज़ीद बेकार समझा जाएगा। मेरे वालिद साहब बहुत अमीर थे। उनके शहर में मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 घर थे जिनका किराया ही इतना था कि एक नॉर्मल फैमिली कई साल आराम से गुजार सकती थी। कारोबार के अलावा उनकी ज़राई ज़मीन भी थी और वो अक्सर फ़ख्र से कहते थे कि ये सब कुछ उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया। वो जब भी बैठते अपने बचपन की गुर्बत के किस्से सुनाते और कहते कि उन्होंने ज़िंदगी में जो भी कमाया वो अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहेंगे देंगे, किसी का कोई हक नहीं जो मेरी रज़ा के ख़िलाफ़ हो। मैं उस वक्त उसकी ज़बान बंद कर दूँगा। उन्होंने शुरू से ही अपने असूलों पर अमल किया और जब वक्त आया कि बच्चों में वरासत तकसीम हो तो उन्होंने ऐलान किया कि जो बेटा उन्हें वारिस देगा यानी पोता देगा, उसे जायदाद में से एक हिस्सा ज़्यादा मिलेगा। सब ने शोर मचाया कि आप शरीयत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, आपने तो इस मामले को मजाक बना लिया है, आप गेम खेल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका जवाब हमेशा यही होता कि ये सब कुछ मैंने कमाया है, मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ, मेरी मर्ज़ी, जिसे दूँ जिसे ना दूँ। हमारी दोनों बहनों को भी उन्होंने शरीयत के मुताबिक हिस्सा देने के बजाय बस कुछ रकम और प्लाट दे दिया जो उनके ख्याल में काफ़ी था। उनके मुताबिक बेटियां पराया धन होती हैं और असल वारिस बेटे होते हैं। ऐसे माहौल में मेरी शादी हुई। शुरू शुरू में मेरी बीवी का रवैया मोहतात था क्योंकि वो जानती थी कि हमारे ख़ानदान में औरत और जायदाद के मसले हमेशा पचीदा रहे हैं। वो हाफ़िज़ कुरान थी और दीन से बहुत करीब थी। उसने कभी मुझसे कोई ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं की थी। लेकिन उसने एक दिन कहा कि अगर हमें बेटा हो गया तो शायद तुम्हें भी जायदाद में ज़्यादा हिस्सा मिल जाए। मैंने हंसकर कहा कि मुझे इस सब से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए अहम तुम हो, तुम्हारी इज्जत है। लेकिन वक्त का पहिया घूमता रहा। हमारी शादी के 2 साल बाद तक हमें कोई औलाद ना हुई, जिस पर घर में चुपके चुपके बातें शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि शायद तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं, कुछ ने मेरी बीवी पर उंगली उठाई। लेकिन हम दोनों ने सब्र किया, दुआ करते रहे, रातों को जाग कर अल्लाह के हजूर झुकते रहे और फिर अल्लाह ने वो वक्त दिखाया जिसने हमारी दुनिया बदल दी। हमारी दुआएं कबूल हुई और हमें एक नहीं 2 जुड़वां बेटे अता हुए। जब उन्हें मेरे वालिद साहब की गोद में दिया गया तो वो बेसाख्ता रो पड़े। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मेरे दोनों बेटों को सीने से लगाया और फिर सब भाइयों को बुलाकर ऐलान किया कि मैंने अपने दोनों बड़े बेटों को उनका हिस्सा दे दिया है। जो कुछ बचा है वो मैं मुबीन को दे रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे वारिस दिए हैं।
سب خاموش ہو گئے، کسی نے کچھ نہ کہا۔ شاید سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یوں اچانک میں سب سے امیر آدمی بن گیا۔ میرے پاس اتنی جائیداد آ گئی کہ میں چاہتا تو دنیا گھوم سکتا تھا، لیکن میرے دل میں کبھی غرور نہیں آیا تھا۔ میں اور میری بیوی ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ میرے دونوں بیٹے جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، ہم نے انہیں بھی یہی سکھایا کہ شکر گزاری سب سے بڑی دولت ہے۔ میرے بیٹے اب 4 سال کے ہو چکے تھے، معصوم شرارتوں سے گھر کو رونق بخشنے والے۔ میری صبح ان کی آواز سے شروع ہوتی اور رات ان کی باتوں پر ہنستے ہنستے ختم ہوتی۔ والد صاحب کو اس دنیا سے گئے 1 سال ہو چکا تھا۔ ان کے جانے کے بعد خاندان میں کچھ بدلاؤ آئے، لیکن ہم نے خود کو کبھی اس سیاست کا حصہ نہیں بنایا۔ میں اکثر ان کی باتیں یاد کرتا، ان کا غصہ، ان کی ضد اور ان کی محبت، سب کچھ جیسے میرے اندر ایک خزانے کی صورت میں محفوظ ہے۔ میں نے ان کے کہے ہر لفظ کو دل میں بسا لیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹوں کے نام پر خیرات شروع کی تھی، ہر جمعے کو مسجد میں روٹی اور گوشت بھجواتا تھا۔ میری بیوی ہر رمضان قرآن ختم کرتی اور دعا کرتی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے۔ ہم نے کبھی اللہ سے زیادہ کی دعا نہیں کی تھی، بلکہ جو کچھ دیا اس پر سجدہ شکر ادا کیا۔ آج جب میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کے اپنے بیٹوں کو کھیلتا دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہوں، کیونکہ میرے پاس دولت بھی ہے، محبت بھی ہے، سکون بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے والد کی رضا بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے بھی ویسے ہی نیک بنے جیسے میں نے خواب دیکھے ہیں۔ میں انہیں دنیا کی ہر آسائش دوں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف بھی ڈالوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اصل کامیابی اسی میں ہے۔ آج میری زندگی کا ہر دن میرے والد کی دی گئی دعاؤں کا پھل ہے اور میری بیوی کی دیانتداری کا انعام ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ میری نسلیں بھی اتنی ہی نیک ہوں جتنی میرے والد نے مجھے بنانے کی کوشش کی تھی۔ زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ میرے بیٹے علی اور حسن 4 سال کے ہو چکے تھے۔ دونوں کی معصوم باتیں اور شوخیاں گھر کو باغ بنائے رکھتی تھیں۔ میری بیوی کا چہرہ ہمیشہ مطمئن اور پرسکون رہتا تھا۔ ہر روز وہ بچوں کے کپڑے خود دھوتی، ان کی صفائی کا خاص خیال رکھتی، ان کے لیے نئے کھلونے لاتی اور بچوں کے لیے گھر میں ایک الگ سا کمرہ بنوا رکھا تھا جسے رنگ برنگی تصویروں، قرآن کی آیات سے سجا رکھا تھا۔ میں صبح دفتر جاتا تو علی اور حسن دروازے تک چھوڑے آتے۔ شام کو واپس آتا تو دونوں میری ٹانگوں سے لپٹ جاتے اور ضد کرتے کہ انہیں باہر لے جاؤں، پارک لے جاؤں یا انہیں آئس کریم دلواؤں۔ میں ان کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے والد کی دعاؤں اور میرے رب کے کرم سے یہ دونوں نعمتیں مجھے ملی ہیں۔ ایسے میں ایک دن میری بیوی نے ذکر کیا کہ ہمارے محلے کے کونے پر بیٹھنے والا فقیر کچھ دنوں سے عجیب نظروں سے ہمارے بچوں کو دیکھتا ہے۔ میں نے کہا چھوڑو، ایسے لوگوں کو نظر انداز کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ لیکن جب میں نے خود اس کی نظریں محسوس کیں تو میرے دل میں ایک خلش سی ہونے لگی۔ وہ جب بھی میرے بیٹوں کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی ہوتی، جیسے نفرت میں لپٹی ہوئی ہو، جیسے اس کے دل میں کوئی بغض ہو۔ میں نے شروع میں اسے سنجیدہ نہیں لیا، لیکن پھر ایک دن میرے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ اس فقیر نے لوگوں کے سامنے کہا ہے کہ میرے دونوں بچے ناجائز ہیں، زناکاری کا نتیجہ ہیں۔ میں دنگ رہ گیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ مجھے لگا شاید کسی نے جھوٹ بول دیا ہو یا غلط سنا ہو، کیونکہ کوئی ایسا کیسے کہہ سکتا ہے۔ میرے دل میں طوفان سا اٹھا، لیکن میں نے خود پر قابو پایا اور اگلے دن اس بات کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کی، مگر وہ فقیر میرے ذہن سے نہیں نکلا۔ میں جب بھی بچوں کو باہر لے جاتا تو وہ کسی نہ کسی کونے میں نظر آ جاتا اور کچھ نہ کچھ بڑبڑاتا رہتا۔ میں نے غور کیا کہ وہ باقی سب بچوں کو ایسے نہیں دیکھتا، صرف میرے بچوں کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے۔ اس کی نظریں ایک خنجر کی طرح محسوس ہونے لگیں، اور پھر ایک دن اس نے میری موجودگی میں وہی بات دہرائی۔ وہ سامنے آیا اور کہا، کہیں یہ تمہاری اولاد ناجائز تو نہیں؟ زناکاری کا انجام ہے؟
میں سکتے میں آ گیا، میرے جسم کا خون کھولنے لگا۔ میں ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اسے گریبان سے پکڑوں اور اس سے پوچھوں کہ اس کی یہ جرت کیسے ہوئی، لیکن اسی لمحے کچھ محلے والوں نے مجھے روک لیا اور کہا کہ یہ تو پاگل ہے، اس کی باتوں کا برا نہ مناؤ، یہ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے۔ میں نے کہا یہ پاگل نہیں ہے، یہ دن بھر بھیک مانگتا ہے، لوگوں کے گھروں کے سامنے بیٹھ کر مانگتا ہے، بیوی بچے بھی رکھے ہوئے ہیں، اس کا اپنا گھر ہے۔ اگر یہ پاگل ہوتا تو اتنی ترتیب سے سب کچھ کیسے چلا رہا ہوتا؟ پاگل ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ زبان کی ہر حد پھلانگ لی جائے اور کسی کی عزت پر انگلی اٹھا دی جائے۔ میں غصے سے لرز رہا تھا مگر خود پر قابو پایا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے کوئی قدم اٹھایا تو الزام مجھ پر آئے گا، لوگ کہیں گے کہ میں نے ایک غریب کو مارا ہے۔ میں نے خود کو سنبھالا، چپ چاپ گھر چلا آیا، لیکن میرا دل اندر ہی اندر جلتا رہا۔ میں نے یہ بات اپنی بیوی کو بتائی تو وہ حیرت زدہ رہ گئی کہ آخر ہم ہی کیوں اس کے نشانے پر ہیں۔ وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اس دن کے بعد اس فقیر کی حرکتیں بڑھ گئیں۔ وہ اب روزانہ میرے راستے میں آ کر کچھ نہ کچھ بولنے لگا۔ کبھی کہتا اللہ سب کو معاف کرے، بعضوں کی گناہ کی سزا اولاد کو بھگتنی پڑتی ہے۔ کبھی کہتا تمہاری بیوی تو بہت نیک بن رہی ہے، لیکن لوگوں کو پتہ سب کچھ ہے۔ میں اپنے اندر کا غصہ دباتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی گواہی دے کہ یہ انسان واقعی کسی ذہنی بیماری کا شکار ہے، لیکن سب کہتے تھے کہ بس پاگل ہے، چھوڑ دو، یہ اس کی پرانی عادت ہے، ہر کسی کو کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے۔ ایک دن میں بچوں کے ساتھ پارک جا رہا تھا۔ اس نے میرے بیٹوں کو دیکھ کر بلند آواز میں کہا تم دونوں اپنی ماں کا نام تو لو، کون ہے تمہاری ماں؟ مجھے لگا جیسے میرے دل میں کسی نے تیر چبو دیا۔ میں پلٹا، غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ لوگوں نے پھر بیچ بچاؤ کروایا۔ میں نے اس دن اسے دھمکی دی کہ آئندہ اگر تم نے میرے بچوں کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو میں قانونی کارروائی کروں گا۔ وہ ہنسا اور بولا جاؤ جا کر لو، مجھے کون سا پولیس سے ڈر لگتا ہے، میں روز تھانے کے باہر مانگتا ہوں، مجھے سب جانتے ہیں، سب مجھے کھانے کو دیتے ہیں، کوئی مجھ سے کچھ نہیں کہتا، تم کیا کرو گے؟ میں نے دیکھا کہ ارد گرد کے لوگ اس کی حمایت میں خاموش کھڑے ہیں۔ کسی نے بھی میری حمایت میں آواز نہیں اٹھائی، بلکہ سب نے مجھے سمجھایا کہ آپ تو سمجھدار ہیں، غصہ نہ کریں، آپ کو زیب نہیں دیتا کہ ایک فقیر سے الجھیں۔ میں چپ ہو گیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں بولتا رہا تو میں ہی غلط ٹھہرایا جاؤں گا۔ میرے بچوں کے معصوم چہرے میری نظروں کے سامنے تھے، مجھے ان کی عزت کی فکر تھی، ان کے مستقبل کی پرواہ تھی۔ میں دوبارہ کسی کے سامنے تماشا بننا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں خاموش رہا، لیکن وہ فقیر خاموش نہ ہوا۔ وہ اب میری چپ کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ہر دوسرے دن مجھے چڑھانے لگتا، کوئی نہ کوئی تانا دے دیتا۔ میں روز سوچتا کہ آخر یہ سب میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے، میرے ہی بچوں کو کیوں نشانہ بنا رہا ہے؟ آخر اس کے دل میں ایسا کیا بغض ہے جس نے اس کی زبان کو زہر آلود کر دیا ہے؟ میں کئی راتوں تک سو نہیں پایا۔ میں نے دعا کی کہ یا اللہ اس فتنے سے بچا، مجھے صبر عطا کر، میرے بچوں کو اس کی زبان سے محفوظ رکھ۔ اب یہ معاملہ معمولی نہیں رہا تھا، یہ میری عزت کا سوال بن چکا تھا۔ میں اس کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ میں جاننا تو چاہتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہتا ہے، اس کے الفاظ میں اتنا زہر کیوں ہوتا ہے، میری اولاد ہی اس کی نفرت کا مرکز کیوں تھی؟ لیکن مجھے ایسی کوئی کڑی نہ ملی جو اس طرف لے جاتی جہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ نہ کسی نے کبھی کچھ بتایا، نہ کبھی اس فقیر نے کوئی ایسی بات کی جس سے میں اندازہ لگا سکتا کہ آخر اس کی نفرت کی اصل بنیاد کیا ہے۔ شروع میں مجھے غصہ آتا تھا، پھر حیرت ہوتی تھی، پھر یہ سب معمول بن گیا، جیسے زندگی میں ایک ناگوار سا شور جو پس منظر میں رہتا ہی ہے مگر نظر انداز بھی نہیں ہوتا۔ میں نے آخر کار اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا کیونکہ میرے پاس اور بہت کچھ تھا سوچنے کے لیے۔ میرے بھائیوں کو ہمیشہ مجھ سے شکوہ رہا کہ ان کی باتوں میں شکایت چھپی ہوتی یا کبھی طنز صاف محسوس ہوتا،
جب سے میرے والد نے اپنی جائیداد کا بقیہ حصہ مجھے دے دیا تھا، کیونکہ میرے ہاں بیٹے پیدا ہوئے تھے، تب سے یہ بات ان کے دل میں کانٹے کی طرح چبھی ہوئی تھی۔ میرے بڑے بھائی کی 3 بیٹیاں تھیں، دوسرے بھائی کے ہاں بھی 2 بیٹیاں تھیں، اور پھر بعد میں ایک بیٹا بھی ہوا، لیکن اس وقت تک جائیداد تقسیم ہو چکی تھی۔ میرے والد کا وعدہ پورا ہو چکا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جس کے ہاں وارث آئے گا وہی اضافی حصہ لے گا، اس لیے وہ جائیداد اتنی اہم نہ تھی جتنی میرے بچوں کی خوشی، میرے والد کی خوشی اور میرے رب کی نعمت۔ لیکن بھائیوں نے اس بات کو نہیں بھلایا۔ میرے چہرے پر چھوٹا سا سکون بھی ان کے لیے تکلیف دہ ہوتا تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ تعلقات معمول پر آ جائیں۔ میں نے ان کے بچوں سے پیار کیا، ان کی بیٹیوں کو عید پر کپڑے اور تحفے دیے، لیکن ان کے دل میں میرے لیے نفرت پختہ ہوتی گئی۔ میرا دل بیٹی کے لیے مچلتا تھا۔ جب بھی میں کسی بچی کو دیکھتا تو دل کرتا کہ وہ میری ہو، میرے گھر میں ہو، میرے ہاتھوں سے کھائے، میرے گلے لگے۔ میرے بیٹے بہن چاہتے تھے ایک چھوٹی سی بہن جسے وہ گود میں اٹھائیں، اسے اسکول لے کر جائیں۔ میں بار بار اپنی بیوی سے کہتا کہ ایک بیٹی ہو جائے تو زندگی مکمل ہو جائے۔ وہ خاموش ہو جاتی، وہ میرے دل کا حال سمجھتی تھی۔ ہم نے باقاعدہ ڈاکٹر سے رجوع کیا، کئی بار ٹیسٹ کروائے، دوا کھائی، دعائیں کی، مگر اولاد نہ ہوئی۔ ایک دن ڈاکٹر نے بلایا اور کہا کہ میں ایک بہت ہی احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بیوی اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں سکتے میں آ گیا، میرے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے 2 بچوں کو جنم دیا ہے، وہ بھی ایک ساتھ۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا اور کہا جی مجھے یاد ہے، کیونکہ کیس میرے ہاتھوں میں تھا۔ آپ کی بیوی میری رشتہ دار بھی ہے، لیکن بعض اوقات حمل کے دوران یا زچگی کے بعد کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جو دیر سے سامنے آتا ہے اور جس کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ اسے سچ ماننا میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میں نے حقیقت کو قبول کر لیا۔ میں نے بیوی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ خود پہلے سے خاموش اور نڈھال سی تھی۔ اس نے خود کو اور زیادہ عبادات میں مصروف کر دیا اور میں نے اپنے رب سے دعا کرنا جاری رکھی۔ لیکن دل کے کسی کونے میں یہ بات ہمیشہ کے لیے بس گئی تھی کہ میری بیٹی صرف خواب میں ہی آئے گی۔ میرے بھائیوں کو بیٹی کو دیکھتا تو دل کرتا کہ انہیں گلے لگا لوں، لیکن ان کے ساتھ وقت گزاروں۔ کبھی کسی کو شاپنگ پر لے جاتا تو کبھی کسی کو اسکول چھوڑنے جاتا۔ میں بچوں جیسی باتیں کرتا، ان کے ساتھ ہنستا کھیلتا تھا، پر میرے بھائی یہ سب برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کی باتوں میں طنز چھپا ہوتا تھا کہ بیٹوں والا مغرور ہو گیا ہے۔ وہ کہتے تھے ایک بیٹی کے لیے ترس رہا ہے اور قسمت نے اسے صرف بیٹے دیے، حالانکہ بیٹے کو زیادہ حصہ ملا تھا۔ ہم تو بیٹیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ایک دن ان میں سے ایک بھائی نے صاف صاف کہہ دیا کہ دولت سے عزت نہیں خریدی جا سکتی، بیٹوں سے بڑائی نہیں آتی۔ میں نے ہنس کر بات ٹال دی، لیکن دل میں ایک کسک سی رہ گئی کہ ہم بھائی ہو کر بھی کبھی ایک نہ ہو سکے۔ میں اس نفرت کی وجہ کبھی سمجھ نہ پایا کہ میرے صبر کرنے کے باوجود، پیار کرنے کے باوجود وہ مجھے اپنا نہ سکے۔ میں نے ان سے دوری اختیار کر لی۔ اب ہم صرف کسی جنازے یا شادی پر ملتے تھے، رسمی انداز میں مصافحہ ہوتا اور بات ختم ہو جاتی۔ اسی دوران اچانک ایک دن محلے میں خبر پھیلی کہ وہ فقیر جو برسوں سے یہاں رہتا تھا وہ فوت ہو گیا ہے۔ میں نے یہ خبر سنی تو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ دل میں نہ خوشی تھی نہ غم، بس ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے کسی شور کے ختم ہونے کے بعد کی خاموشی میں گہرا سناٹا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا اس کی موت سے مجھے کوئی سکون نہیں ملنا چاہیے۔ یہ تو انسانیت کے خلاف ہے کہ کسی کی موت پر دل مطمئن ہو۔ لیکن میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کاش وہ زندہ رہتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا جذبات ہیں۔ میں جنازے پر گیا۔ کچھ لوگ تھے، زیادہ نہیں، شاید وہ بھی جانتے تھے کہ وہ کس مزاج کا انسان تھا۔ اس کے بیوی بچے وہیں تھے۔ میں نے ان کے چہروں پر دیکھا تو ایک طرح کی الجھن تھی، جیسے انہیں خود بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ اب وہ مر گیا ہے، اور جو ان کی زندگی کا محور تھا یہ شاید بوجھ بن چکا تھا۔ جنازے کے بعد میں گھر واپس آیا تو میری بیوی نے پوچھا کہ گئے تھے؟
میں نے ہاں میں سر ہلایا اور بس خاموش بیٹھ گیا۔ مجھے اس فقیر کی باتیں یاد آئیں جو اس نے میرے بچوں کے بارے میں کہی تھیں۔ میں نے اپنے بیٹوں کو دیکھا، وہ صحن میں کھیل رہے تھے، ہنستے مسکراتے معصوم چہروں کے ساتھ، اور میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان معصوموں کو ہمیشہ محفوظ رکھا، کسی کی بد دعا سے، کسی کی نفرت سے اور کسی کی زبان سے۔ میں نے رب سے دعا کی کہ ان بچوں کی ہمیشہ حفاظت کرنا، ان پر کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ ان کے وجود پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ فقیر مر گیا، لیکن اس کے الفاظ میرے دل میں کہیں نہ کہیں گونجتے رہے، جیسے کوئی زخم جو بھر تو گیا ہو مگر درد اب بھی باقی ہو۔ جنازہ پڑھ کے جب میں واپس جانے لگا تو اچانک اس فقیر کا بیٹا میرے سامنے آ گیا۔ وہ عمر میں زیادہ نہیں لگ رہا تھا، کوئی 12 یا 13 سال کا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن بھی تھی اور ایک عجیب سا اعتماد بھی۔ اس نے آتے ہی کہا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، میرے والد صاحب آپ کے لیے ایک خط چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ سن کر میں مزید حیران ہو گیا۔ میں نے پوچھا، میرے لیے؟ تو وہ بولا، جی ہاں، آپ ہی کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا میں یہ خط آپ کو دے دوں، آپ کو ہی دینا ہے، کسی اور کو نہیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ شاید کسی اور مبین کی بات ہو رہی ہوگی، لیکن اس کی لہجے میں اتنی سچائی اور یقین تھا کہ میں خاموش ہو گیا، اور اس نے جیب سے ایک طے کیا ہوا پرانا خسا خط نکالا اور میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میں نے کہا، تمہیں یقین ہے یہ میرے لیے ہے؟ تو اس نے سر ہلایا اور بولا کہ میں نے ان کے آخری وقت میں ان کی آنکھوں سے یہ وعدہ کیا تھا، وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ اسے میرے مرنے کے بعد یہ خط ضرور دینا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ میں نے خط پکڑا اور وہاں سے چل پڑا۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ رکشے میں بیٹھا تو خط کھول لیا۔ تحریر ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ لکھی گئی تحریر کسی شدید جذباتی حالت میں لکھی گئی تھی۔ خط کے شروعات میں اس نے اپنا نام لکھا تھا اور پھر لکھا تھا کہ مبین، میں نے تم سے زندگی بھر نفرت کی۔ تمہارے بچوں کو دیکھ کر میرا دل جلتا تھا، کیونکہ وہ بچے تمہارے نہیں تھے، وہ بچے اس دنیا کے سب سے بڑے دھوکے کا نتیجہ تھے، اور تمہیں اس کا علم بھی نہیں تھا۔ ہماری بیوی نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ شاید کوئی اور عورت نہ کر سکتی۔ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے، کیونکہ وہ سب میں نے خود دیکھا اور سنا اور جانا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے پاگل سمجھتے تھے، لیکن میں پاگل نہیں تھا۔ میں وہ تھا جو تمہاری حقیقت جانتا تھا، لیکن زبان بند تھی، کیونکہ کسی کو یقین نہ آتا۔ تمہاری بیوی نے اپنے لالچ میں تمہیں استعمال کیا، اپنے اس رشتے دار کے ساتھ جو ڈاکٹر ہے، جس کے پاس تم اپنی بیوی کا علاج کروانے گئے تھے جب تمہارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تمہیں کبھی شک بھی نہ گزرا کہ علاج کے دوران کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ تم نے کبھی یہ نہ سوچا کہ تمہیں ہی شاید کوئی جسمانی مسئلہ ہو، کیونکہ مردانگی کا ذوم تمہارے اندر بھی تھا۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دونوں بچے اسی کے ہیں، نہ کہ تمہارے۔ میرے پاس اس بات کا ثبوت نہیں کہ میں عدالت جا سکوں، لیکن ضمیر کی عدالت میں گواہی دے چکا ہوں۔ یہ خط شاید تمہیں جلا دے، شاید تم پھاڑ دو، لیکن اگر تمہارا ضمیر ابھی زندہ ہے تو یہ سچ تمہیں ہلا دے گا۔ تمہاری بیوی کو بھی علم تھا کہ تم باپ نہیں بن سکتے، اس لیے اس نے تم سے یہ سچ چھپا کر تمہیں دھوکے میں رکھا، تاکہ تمہیں جائیداد کا وہ حصہ مل سکے جس کا وعدہ تمہارے والد نے کیا تھا، کیونکہ تمہارے وہاں بیٹے پیدا ہوں گے۔ تم دولت کے پیچھے نہ گئے، لیکن وہ گئی۔ اس نے وہ حاصل کیا جس کے لیے تم ناواقف تھے، لیکن میں سب جانتا تھا، کیونکہ میں نے اس ڈاکٹر اور تمہاری بیوی کی باتیں سن لی تھیں۔ جب میں اسپتال کے باہر بھیک مانگ رہا تھا، وہ دونوں پیچھے کے کمرے میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے سب کچھ پلان کیا کہ کب اور کیسے تمہیں یہ خوشخبری دی جائے، اور کب وہ موقع آئے جب تمہاری جائیداد کی چابی ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ مجھے یقین ہے کہ تم یہ خط پڑھ کر مجھ سے نفرت کرو گے، لیکن میں یہ بوجھ اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جا سکتا۔ میں چاہتا تھا کہ تم یہ جان لو کہ تمہاری زندگی جس سچ پر کھڑی ہے وہ سچ نہیں ہے، وہ صرف ایک سایہ ہے جو روشنی کا دھوکہ دیتا ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔
میں نے اپنا فرض ادا کیا اور یہ خط یہیں پر ختم ہو گیا۔ رکشہ چلتا رہا لیکن میرے وجود میں طوفان آ چکا تھا۔ میں رکشے سے اترا تو زمین مجھے اپنی نہ لگی۔ میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو جیسے کسی خواب میں چل رہا تھا۔ اندر داخل ہوا تو ہر چیز معمول پر تھی۔ بچے کھیل رہے تھے، بیوی کچن میں مصروف تھی، لیکن مجھے وہ سب دھندلا نظر آنے لگا۔ میں بیوی کو دیکھ رہا تھا لیکن اب وہ ویسی نہیں لگ رہی تھی جیسی کل تھی۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، لیکن ان میں وہ معصومیت نہیں تھی۔ وہ سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس طبیعت تھوڑی خراب لگ رہی ہے۔ اور میں کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کیا، بستر پر گر گیا، نیند کی دوا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن نیند کہاں آنی تھی؟ ذہن میں وہ خط گونج رہا تھا، ہر سطر، ہر لفظ جیسے میرے سینے پر ہتھوڑا مارتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میں باپ نہیں بن سکتا تھا؟ کیا میرے دونوں بیٹے، جنہیں میں نے گود میں لیا، جنہیں پہلی بار بولتا سنا، جنہیں اپنے کندھوں پر بٹھایا، جن کے لیے راتیں جاگ کر گزاری، وہ میرے نہ ہوں؟ میں اس عورت کے ساتھ برسوں رہا، اس کی محبت کو عبادت سمجھا، اس کے ہر دکھ سکھ کا ساتھی بنا۔ اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے معاف کروں یا سوال کروں۔ کیا وہ سچ میں مجرم ہے یا اس نے یہ سب میرے لیے کیا، میری زندگی کو مکمل بنانے کے لیے کیا؟ کیا لالچ میں کیا یا محبت میں؟ میں خود کو دھوکہ دیتا رہا یا وہ واقعی مجرم ہے؟ میرے پاس سوال تھے، جواب کوئی نہ تھا۔ مجھے صرف خاموشی چاہیے تھی اور شاید نیند، لیکن آنکھوں میں وہ خط ساری رات جلتا رہا اور میں تکتے تکتے رات گزار گیا۔ یہ سب کچھ بہت مشکل تھا، دل کو کاٹ دینے والا، روح کو چیر دینے والا، لیکن میں نے اپنی بیوی کو کچھ نہ بتایا۔ وہ روزانہ میری طرف دیکھتی، پوچھتی، پریشان ہوتی، کچھ سمجھنے کی کوشش کرتی، پر میں ہر بار خاموش رہتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ سکتی ہے، جا سکتی تھی، کسی اور زندگی کا انتخاب کر سکتی تھی، لیکن وہ رکی رہی، میرے ساتھ رہی، میرا بھرم رکھا، میری عزت بچائی۔ شاید وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو، یا شاید اس نے کبھی خود کو مجرم سمجھا ہی نہ ہو، لیکن جو بھی تھا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کچھ نہیں کہنا۔ جس آدمی کے ساتھ اس کا تعلق تھا، جو میرے بچوں کا اصل باپ تھا، وہ وہی شخص تھا جسے یہ فقیر اچھی طرح جانتا تھا۔ شاید اسی لیے وہ فقیر اتنے یقین کے ساتھ مجھے ان بچوں کا اصل چہرہ دکھانا چاہتا تھا۔ شاید اسی لیے اس کی نظریں ہمیشہ میرے بچوں پر جمی رہتی تھیں، جیسے وہ ہر بار میرے سچ کا عکس دکھا رہا ہو۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ وہ ایسا کیوں ہے، کیوں میرے بچوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جلن آتی ہے۔ لیکن اب جا کر سمجھ آیا کہ وہ جلن نہیں تھی، وہ سچائی کا بوجھ تھا، وہ جو برسوں سے اٹھاتا رہا۔ بیوی چند دن تک پوچھتی رہی، کبھی چائے کے کپ میں، کبھی رات کے کھانے پر، کبھی بچوں کی ہنسی میں۔ وہ کہتی، آپ پریشان لگ رہے ہیں، کچھ بات ہے کیا؟ اور میں ہر بات یہی کہتا، نہیں، سب ٹھیک ہے، کیونکہ میں کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا۔ کیا کہتا؟ کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا؟ کیا وہ انکار کرتی یا رو پڑتی یا مجھے چھوڑ دیتی؟ کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن جو بھی ہوتا، میری عزت کا پردہ چاک ہو جاتا اور میں اس ذلت کو نہیں سہ سکتا تھا۔ اصل میں تو اس نے میرے ہی فائدے کا سوچا، میری جھولی میں وہ ڈال دیا جو میری قسمت میں تھا ہی نہیں۔ اس نے وہ دیا جو قدرت نے چھین لیا تھا۔ میں چاہے جتنا بھی دکھاوے کا مرد بنوں، سچ یہ ہے کہ ایک بھانج مرد کے لیے ایسی خوبصورت اور مکمل عورت کا ساتھ پانا شاید ایک خواب ہی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ سچ جان لیتی تو شاید چلی جاتی اور میرا گھر بکھر جاتا۔ ہم مرد اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کے سارے آپشنز موجود ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ اصل آپشن ہمیشہ عورت کے پاس ہوتے ہیں۔ ایک عورت کے پاس ہمیشہ یہ حق ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کس پر بھروسہ کرنا ہے۔ بس یہی میری زندگی کی کہانی تھی، ایک راز پر ٹکی ہوئی، ایک دھوکے پر جمی ہوئی، لیکن ایک ایسی حقیقت جو کسی کو کبھی نہ بتا سکا۔
وہ فقیر جس نے مجھے حقیقت سے روشناس کروایا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کا بیٹا بھی شاید وقت کے ساتھ سب کچھ بھول جائے گا۔ میں نے وہ خط بھی پھاڑ کر پھینک دیا جیسے وہ کبھی لکھا ہی نہ گیا ہو۔ میں نے اس راز کو مٹی میں دفن کر دیا اور اب چاہتا ہوں کہ زندگی بھی یوں ہی گزرتی رہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں اپنے بچوں کو ویسے ہی پیار کرتا ہوں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، ان کی کامیابیوں پہ خوش ہوتا ہوں، ان کی غلطیوں پر ڈانٹتا ہوں جیسے وہ میرے خون کے رشتے ہوں، اور شاید وہی ہیں، کیونکہ رشتہ صرف خون کا نہیں ہوتا، رشتہ پرورش کا بھی ہوتا ہے، محبت کا، احساس کا بھی ہوتا ہے۔ میں ان کا باپ ہوں۔ یہ سچ اب کسی کاغذ یا خون کے ثبوت کا محتاج نہیں۔ میں نے اس راز کا پردہ کبھی چاک نہ کیا، نہ کبھی کروں گا، کیونکہ بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جو اگر سامنے آ جائیں تو زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، رشتے ختم کر دیتے ہیں، دل خالی کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی کو یوں ہی گزاروں گا، خاموشی سے، ایک ایسی سچائی کے ساتھ جو صرف میرے اور خدا کے درمیان ہے، اور شاید یہی خاموشی میری اصل زندگی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔